यू आर वॉचिंग कैजुअल टॉक और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी हमारी आर्टिस्ट जिनका नाम है इस्मत जैदी। बीबीसी जब गए अब्बा और हम लोग लंदन पहुंचे, उस वक्त 9 साल की उम्र में मुझे कोई वो फेरी लैंड लगता था। मेरे जो हस्बैंड थे वो एयरफोर्स में थे। इस टोन में मुझसे बोलेंगे कि क्या कर रही हैं आप इसको इस तरह से नहीं, मतलब इतनी बदतमीजी। मैं नफ्सियाती तौर पे ऐसे हो गई थी कि शायद मैं आइंदा काम नहीं कर सकती। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई क्राइड। मेरा तो जब मेकअप होता है ना तो मैं उनसे लड़कों से कहती हूँ, मैंने कहा ये उतारो खोपड़ी और ले जाओ और तैयार करके वापस लाके लगा दो। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल और आप देख रहे हैं कैजुअल टॉक, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज से हम बहुत मज़े मज़े की बातें करते हैं। डिफरेंट फील्ड के लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्ती आर्टिस्ट, एक ऐसी सेलिब्रिटी मौजूद हैं जो बहुत सारे प्लेस में आपने उनको देखा होगा। मोस्टली मदर्स का रोल करती हैं वो। 29 ईयर्स से एक्टिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं और पहला ड्रामा उनका जाने अनजाने, उसके बाद बहुत सारी हिट सीरियल्स आपको दी और रिसेंटली जो है वो इनकी एक बहुत अच्छी सीरियल चल रही है खुमार, जिसमें अगेन एक बहुत ही ग्रेसफुल लेडी का वो रोल कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो, बहुत स्वीट एंड वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल। मिलते हैं बहुत ही प्यारी हमारी इस्मत आपा से। अस्सलाम वालेकुम इस्मत आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये प्यार भरा इनविटेशन कबूल किया, आप आई यहाँ पर। भाई आपकी मोहब्बत है, बिल्कुल क्यों ना आए, जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जाने अनजाने बहुत 1995 की बात है, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी आपकी तो आपके इंटरव्यूज़ आपके सारे देखे। अच्छा, बाय द वे ये तो बताएं, हम सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जो विकिपीडिया पे या आप हमारे सबके मुतालिक जो इंफॉर्मेशन होती है गूगल पे, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? अगर हम सर्च करते हैं तो जो लिखा होता है सच लिखा है आपके बारे में? नहीं, नॉट रियली। हाँ, बात चीज़ें बहुत मुख्तलिफ लिखी होती हैं कभी, मतलब नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि अब तो ये रिवाज हुआ है कि वो एक सेंसेशनल एक वीडियोस बनती है ना, इस्मत आपा के बच्चों को, शौहर को और बेटे को देख के आपके होश उड़ जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। और उसको अगर क्लिक करें तो होता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं निकलता। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो वो वाला केस हो जाता है, क्योंकि वो जाहिर है ऑब्वियसली आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो क्लिक बेस होता है। हमें भी एक्साइटमेंट, क्या लिख रहे हैं, अरे आगे जो पढ़ा तो कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको ये बताऊं कि इस्मत आपा जो है ना, वो आपको हर स्क्रीन पे जब भी नजर आएंगी, बहुत ही जिस रोल को कैरी करती है ना बड़ी ग्रेसफुली, और आपको लगेगा कि बहुत कम गो और बहुत ही मोहतात रह के बात करें। लेकिन ऑनेस्टली इस्मत आपा के बारे में मैंने सुना है कि आप जब सेट पे होती हैं तो आप सबको एंटरटेन करती हैं। बिल्कुल, और सब हंस रहे होते हैं। आपने अभी कहा ना कि इनको देख के लगता है कि जरा कम गो, ये नॉट एट नहीं ना, मुझे बीमारी की बोलने की आदत है और बोले जाती हूँ लेकिन आई डोंट नो, इट्स फन, मतलब मोस्टली आई गेट अलोंग विद पीपल, कोई मुझे मसला नहीं होता। अच्छा, आप इतना माशाल्लाह प्यारा बोलती हैं, आप इतनी प्यारी इंसान हैं, आपके साथ मिलकर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, मतलब मैं तो ये फील कर रही हूँ। आप इतनी तारीफ करेंगे कि मुझे शर्मिंदगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऑनेस्टली। और मैं उन लोगों में से हूँ कि जो मुझे अच्छे लगते हैं ना, तो मेरा दिल करता है मैं उनको एडमायर करूँ और लोगों तक वो जाए, उनकी रियल जो पर्सनालिटी होती है ना वो जाए। सोफियो, ये आपकी मोहब्बत है। हाँ, लेकिन इस मतलब आप इंटरव्यूज अवॉइड क्यों करती हैं? आपके बहुत कम इंटरव्यूज हैं। भाई अवॉइड इसीलिए करती हूँ कि एट टाइम्स जो आप मतलब चाह रहे होते हैं, इसमें तो ये है ना कि लोग सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन व्हेन दे राइट समथिंग तो उसमें बहुत मुख्तलिफ कर देते हैं लोग, मतलब नहीं, मजा नहीं आता। मतलब प्रिंट मीडिया की तो अलग बात है, वो तो हमारे साथ भी होता है, लेकिन आप टीवी पे भी बहुत कम इंटरव्यूज देती हैं। टीवी पे भी कम, आई डोंट नो, कुछ बहुत मजा नहीं आता। एक तो मुझे लगता है कि रिपीटेडली वही सवाल पूछे चले जाते हैं। सही बात है। तो बल्कि मैं वही हंस रही थी, मैंने कहा कि मेरी जिंदगी के बारे में मैं बता के थक गई हूँ, लोग सुन के थक गए, मगर फिर वही सवालात आ जाते हैं। जहाँ इस तरह जैसे हम बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी डिफरेंट। तो इसमें तो कोई मतलब वो नहीं है, जो कहेंगे वही सामने आएगा। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत खुशी हो रही है ये सुन के,
اور یہی چاہیے, یہی ایوارڈز ہیں ہمارے. بلکہ ابھی ریسنٹلی کوئی مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے اتنے عرصے میں کیا کھویا کیا پایا؟ ہاں, تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ پایا تو سچی بات ہے لوگوں کی محبت. ہاں, ادروائز یعنی کوئی اتنی خاص اپنی فیلڈ کی طرف سے انکریجمنٹ کبھی نہیں ملی. حالانکہ میں اکثر سمجھتی تھی بعض رولز کر کے کہ میں نے کافی ڈیفیکلٹ کیریکٹر کیا ہے تو شاید اس پہ کچھ اپریسیشن ملے گی, مگر کوئی نہیں, ہماری فیلڈ کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں. آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن پانے کا بس یہی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں اور آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں لوگ کہ پھر وہ ان کے دل سے دعا نکلتی ہے. بالکل. تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہمیں جانے نہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں, ہے نا؟ اچھا, آپ کو تھوڑا سا لے جائیں, ہم بچپن میں لے جائیں. ہاں, بچپن میں. کتنے سبلنگز آپ کے؟ میرے 2 بھائی اور بس میں. You don't have any sister? نہیں, بہن. اچھا, تو کبھی کمی محسوس ہوئی کوئی؟ بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے, بلکہ جب سے میری بیٹی ہے رباب, وہ بھی ایک ہی ہے. اچھا, تو رباب کی نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی خالہ ہے. اچھا, میں وہی کہتی ہوں کہ بہت زیادہ مس کرتے ہیں اس چیز کو کہ یہ ایسے رشتے ہیں کہ جو زندگی میں ہوں تو بس اور کچھ نہیں چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی. مگر اتفاق سے اور البتہ اب ان کی بیٹی جو ہے رباب کی, ان کی ایک چھوٹی بہن آ گئی ہے. دونوں میں ایج ڈفرنس ہے, لیکن چلو 1 سے 2 ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. اچھا, رباب کی بہن نہیں, کوئی خالہ نہیں, لیکن رباب آپ کے جو سسرال ہے, جو تھا سسرال آپ کا, ان سے ہے کانٹیکٹ رباب کا؟ اور اس سسرال سے میرا بھی کانٹیکٹ ہے. تو رباب کی اپنی چچی سے بہت, اور جو کزنز ہیں وہاں سے بہت ان کی ماشاء اللہ ہے, مطلب بہت ددیال سے کرتی ہے, لنک ہے. اچھا, لیکن دونوں بچے میرے, بیٹا بھی ہے زین. بیٹا بڑا ہے آپ کا؟ بیٹا بڑا ہے رباب سے. تو دونوں بہت زیادہ ماشاءاللہ, ددیال والوں نے بھی بہت پیار دیا اور بچے بھی ان سے بہت اٹیچ ہیں. میں نے کبھی بچوں کی کسی سے بھی ریلیشن شپ میں انٹرفیئر نہیں کیا. جو بچے محسوس کر رہے ہیں, اور وہ کیونکہ رہے ددیال میں, ساتھ شروع سے جوائنٹ فیملی تھی, ننیال کی طرف سے محبتیں بہت ہیں لیکن ان سے دور رہے ہمیشہ. تو اب میری والدہ کچھ سالوں سے میرے پاس ہیں. تو اس طرح سے مطلب میں نے بس یہی رہا کہ میں نے بچوں کو کبھی اس بات پہ نہیں روکا کہ اس سے پاس کیوں جا رہے ہو, ادھر کیوں جا رہے ہو. جو ان کی مرضی, جہاں وہ خوش ہیں, جو انجوائے کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں نا بھول جاتے ہیں سم ٹائمس, ہمیں کوئی برا لگتا ہے تو ہم بچوں کو پوائزن کرتے ہیں اس کے خلاف, لیکن ہم ایکچولی ان بچوں کا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, کہ وہ بالکل آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, وہ اپنے رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ آپ نے اپنی مدر سے سیکھی یہ ساری چیزیں؟ ہاں بالکل, امی کا بھی یہی تھا. میں بھی اپنی ددیال کی طرف زیادہ وہ تھی. اگین ماشاءاللہ ننیال موجود تھی, ان لوگوں سے بھی بہت محبت, لیکن اس طرف بھی بہت زیادہ مطلب. تو امی نے بھی کبھی ہمیں کوئی یعنی یہ محسوس نہیں ہوا یہ نند ہیں, وہ ساس ہیں, نہیں یوں نہیں کرو, ان کے سامنے یہ نہیں, کوئی نقلی پر نہیں, بس جو نیچرل اپنے چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. بچپن میں آپ کیسے خواب دیکھا کرتی تھی؟ کیا ڈریمز, کوئی فینٹیسیز, امیجنیشنز؟ بچپن میں بھی بہت دیکھا کرتی تھی, اور میں آج تک بے پناہ خواب دیکھتی ہوں. ارے واہ, کس طرح کے خواب؟ ادھر سوئی ادھر خواب. واہ. خواب مختلف قسم کے ہوتے ہیں, کچھ ریپیٹڈلی بہت آتے ہیں مجھے. وہ کس طرح؟ جیسے ایک میرے دماغ میں آئی تھنک کوئی چیز بیٹھی ہوتی ہے جس سے میں مستقل ایک چیز دیکھتی ہوں کہ مجھے تیار ہونا ہے, کہیں جانا ہے, اور میں وہ کر نہیں پا رہی, بیچ میں ڈسٹربنسز آ رہی ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ. یہ ڈریم میں بہت دفعہ دیکھتی ہوں, اور میں کہہ رہی ہوں اللہ اتنا سا وقت رہ گیا, مجھے تو پہنچنا تھا. تو وہ والی چیز پتہ نہیں کیوں. اچھا, وہ ایسے تو نہیں, یہ میڈیا جوائن کرنے کے بعد تو ایسے خواب نہیں آ رہے, یا شروع سے آ رہے تھے؟ میرا خیال ہے شروع سے آتے ہیں. ہاں, لیکن ریسنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ نہیں, لیکن ایج کے لحاظ سے میں کہوں گی کہ اب زیادہ آنے لگے. اچھا, ایجوکیشن آپ کی کیا رہی؟ میری ایجوکیشن جو ہے بہت زیادہ ڈسٹربڈ رہی, بیکاز مائی فادر واز اے گورنمنٹ سروینٹ. ابا ریڈیو میں تھے, تو ان کی ہر 3 سال 2 سال پہ پوسٹنگس ہوا کرتی تھی. لیکن پاکستان میں بھی ہم کافی شہروں میں رہے, تو وہی ہوتا تھا 2 سال ایک شہر میں پڑھا, پھر 3 سال کہیں پڑھا. When I was 9 years old, تو اس وقت ابا کو BBC میں کانٹریکٹ ملا لندن.
تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چینج تھا. تو آپ کے فادر کیا پروڈیوسر تھے؟ جی پروڈیوسر تھے. تو پھر وہ BBC جب گئے ابا اور ہم لوگ لنڈن پہنچے, اس وقت 9 سال کی عمر میں مجھے کوئی وہ فیری لینڈ لگتا تھا. Really? آئی اسٹل ریمبر میری جو پہلی سنو فال تھی, تو میں اٹھی صبح صبح اور ونڈو سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وائٹ وائٹ گولے کچھ چیز گر رہی ہے, اور جب میں نے جھانکا کھڑکی سے تو پورے ٹریز اور ایوری تھنگ واز وائٹ. تو اس عمر میں تو ایک بڑی لگتا تھا ہم کہاں آ گئے ہیں, یہ کیا جگہ ہے. اب جیسے ہم جائیں لنڈن, اٹس ویری ڈفرینٹ. آئی ایم ٹاکنگ آف آئی تھنک 50 years back. اچھا, اب تو بہت کراؤڈیڈ ہے. ہاں بہت زیادہ. تو اس وقت آپ کی ساری ایجوکیشن وہی ہوئی پھر 9 years ساری تو نہیں ہوئی. اگین آئی ڈیڈ مائی O levels A levels, پھر میں واپس پھر بیچ میں ابا آ گئے یہاں پاکستان. اچھا. پھر میں نے یہاں سے میٹرک کیا. میٹرک کر کے پھر گئے مطلب وہ بیک اینڈ فورتھ چل رہا تھا. دین فائنلی یہ ہوا کہ ایک دفعہ جب ہم واپس گئے تو آئی واز اے بٹ لیٹ فار مائی ایڈمیشنز. تو پھر میں نے وہاں جاب کی بارکلیز بینک میں. اچھا. تو وہ بھی ایک بس مختلف تجربے تھے زندگی. تو دیٹ واز یور فرسٹ جاب؟ That was my first job. I think I would have been a banker. اگر پھر ہم وہاں پہ تھوڑا رک جاتے, کیونکہ ہمارے بینک کی طرف سے کورسز پہ بھیجتے تھے. تو I was about to go for a course, لیکن پھر سنا واپس پاکستان چلو. اب کیسے ایجوکیشن کے بجائے یہ ہوا کہ شادی کر دی گئی. اچھا. پکڑ دکڑ چلو بھائی شادی. تو شادی آپ کی مرضی شامل تھی اس میں؟ مرضی اس حد تک تھی کہ بھائی دیکھ لیا تھا, بٹ زیادہ ملنا جلنا یا وہ اجازت نہیں تھی کہ بھائی یو نو جیسے رشتے داری نہیں تھی آپ کے؟ رشتے داری تھی ہماری دور کی, مگر میرے جو ہسبینڈ تھے وہ ایئر فورس میں تھے. تو فیملی سے جیسے ہم ملتے تھے عید بقرعید یہ وہ آئے گئے, لیکن یہ نہیں ہوتے تھے. ہی یوزڈ ٹو بی ویئر ایور جہاں ان کی پوسٹنگ تھی. صحیح. اس طرح سے تو ان سے کوئی اتنا زیادہ میری جان پہچان ٹائپ نہیں. تو اس میں آپ کی فرینڈس کیسے بنتی تھی؟ آپ تھوڑا ٹائم ادھر تھوڑا ٹائم ادھر, تو بڑی مشکل ہوتی تھی. بڑی مشکل ہوتی تھی. نہیں ہیں آپ کی فرینڈس سے اس زمانے میں, جس زمانے میں خط و کتابت ہوتی تھی. I remember I used to write letters, ان کے جواب آتے تھے, وہ ابھی بھی میرے پاس رکھے ہیں. مگر پھر میں ان ٹچ نہیں رہتی تھی اس طرح کہ پھر کسی نئی جگہ چلے گئے پھر وہاں انوالو ہو گئے. تو اس طرح ہے فرینڈز ابھی بھی. ہمارا ایک کراچی سے جب میں نے میٹرک کیا تھا حبیب گرلز سے, تو اس کا ہمارا ایک گروپ ہے جو ابھی ریسنٹلی ایک لوگ مل گئے اور پھر انہوں نے شروع کیا. تو اس پہ ہم لوگ تھوڑا سا ان ٹچ ہیں. اچھا, تو آپ کی پھر ہابیز کیا رہی؟ ہابیز میری لائک وین آئی واز ینگ, اس وقت میں اسپورٹس میں بہت زیادہ مجھے شوق تھا. ٹینس کھیلنا, اور جنرلی مطلب کچھ بھی مل جائے, ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن, اینی تھنگ. تو مجھے بہت شوق تھا. اور اس کے بعد پھر ذرا لیٹر آن بکس پڑھنے میں, اور اب یہ نہ مجھ سے پوچھے گا کون سی بکس, مجھے یاد کچھ نہیں رہتا. میں ایک کتاب پڑھ کے رکھ دیتی ہوں اور پھر مجھے یاد نہیں رہتا, پھر اگلی ہاتھ میں آ جاتی. لیکن آپ یقین کریں, مجھے آپ کو دیکھ کے مجھے یہ اندازہ ضرور ہوا تھا کہ آپ کی ہابیز میں ایک ریڈنگ بھی ہوگی. ریڈنگ ہے, اور آج تک ہے ابھی بھی. انفیکٹ اب ینگسٹرز میں اتنی نہیں رہی, لیکن میرے بیٹے کی جب شادی ہوئی تو آئی کیم ٹو نو کہ میری جو ڈاٹر ان لا ہے اس کو بہت شوق ہے بکس پڑھنے کا. تو اب رائٹ ناؤ دیر ان دبئی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بکس پڑھ لیتی ہے نا, پھر وہ مجھے فون پہ بتاتی ہے کہ دس ون واز سو گڈ, وہ پھر ادھر سے میرے پاس آ جاتی ہے. چلے, آپ کی فیوریٹ بک کا نام نہیں پوچھیں گے, لیکن کیا پڑھتی ہیں آپ؟ فکشن پڑھتی ہیں کیا؟ مسٹری اور ہاں ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے. تھوڑا رومانس بھی اچھا لگتا ہے, پرانی جو رومانٹک, ناٹ ناؤ اے ڈیز, سوری آج کل کا اسٹائل رومانس بڑا ڈفرینٹ رومانس ہے, بالکل نہیں پسند. ظاہر ہے ہم بوڑھے ہو گئے تو اب ہمیں کیا پسند ہوگا. تو ہمارے زمانے میں, میں ایک بات بتاؤں, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. آپ کے جو بار بار کہتی ہیں نا بوڑھے ہو گئے, ہم بوڑھے ہو گئے, یہ آج کل ان سے 5 سال چھوٹے بچے دے دیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر جو ہے نا وہ, شاید اس لیے بھی میں اپنے آپ کو بوڑھی لگنے لگی ہوں. بڑے بڑے بیٹے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو جب کوئی کیریکٹر ملتا ہے تو آپ باقاعدہ سوچتی ہیں کہ اس میں مجھے کپڑے یہ پہننے ہیں, مجھے اس طرح کا اسٹائل رکھنا ہے, اپنے بال ایسے بنانے ہیں؟ میں نہیں سوچتی, کیونکہ بہت زیادہ سملر کیریکٹرز ہوتے ہیں جو
بس تھوڑی سی وارڈروب بدل جاتی ہے. آپ اگر ایک غریب بیوہ ہیں تو اس کی وارڈروب یہ والی ہوگی. میں نے ابھی بھی گٹھڑیاں بنا کے رکھی. مجھے اتنی مزے کی لگی آپ کی ان کے انٹرویو کی, میں نے سنی, انہوں نے کہا کہ جو کنٹینیوٹی لکھواتے ہیں نا, تو ساڑیوں کے بارے میں جب وہ بات ہوتی ہے تو میں ان کو کہتی ہوں, وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کیا لکھیں ساڑی کے بارے میں, تو کہتی ہے لکھ لو وہ چچی والی ساڑی, وہ پھوپھی والی ساڑی, وہ خالہ والی. وہ یہی ہوتا ہے بیکاز ساڑیاں تو میں زیادہ تر بورو کر رہی ہوتی ہوں ادھر ادھر سے. ویسے آپ نے یہ جو کہا نا کہ بہت سملر کیریکٹرز ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے غریب ماں, ایک ہوتی ہے امیر ماں, ایک ہوتی ہے پازیٹیو ماں, ایک ہوتی ہے ظالم ماں. اچھا, میں نے اتفاق سے جو نیگیٹو کیریکٹرز ہیں وہ کم کیے, بہت ہی کم کیے, کیونکہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ وہ نہیں آئے گا. میں ان سے ڈس ایگری کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کیوں نہیں آئے گا؟ اف آئی ایم ایکٹنگ, آپ دیجیے مجھے ایسا کیریکٹر, میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی. کیا حرج ہے اس میں؟ برا بننا کیا مشکل ہے؟ بالکل. مگر somehow نہیں ملتے اتنے. رسک کیوں نہیں لیتے ہیں؟ I don't know, no idea. بہت سی بعض سینئر جو آرٹسٹ ہیں وہ لوگ پورا اسکرپٹ منگا کے اور وہ اس میں سے جو بیسٹ کیریکٹر ہوتا ہے, جو اسٹرانگ کیریکٹر ہوتا ہے, وہ چوز کر لیتے ہیں. تو موسٹلی ہمارا جو ہے وہ پھر اسی میں آ جاتا ہے کہ اچھا سیدھی سادھی جو ہے وہ وہی رہ گئی. اچھا, آپ ویسے میں بتاؤں, ایسے لوگوں کو رسپیکٹ تو نو ڈاؤٹ آپ کی میڈیا میں بہت رسپیکٹ ہے کہ اسمت آپا جو ہے وہ تنگ کرنے والی آرٹسٹ نہیں ہیں, بہت ایزی گوئنگ ہیں, بہت ڈیٹس کے معاملے میں بھی کچھ کرو تو مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا ایک پریشان کرنا ٹیم کو, وہ والی آپ کا امیج نہیں ہے ویسا. جیسے میرے پاس کوئی آفر آئے تو میں زیادہ کیریکٹر تو تھوڑا بہت آبویسلی پوچھتی ہوں کہ کیا ہے, کیسا ہے, لیکن مجھے کبھی آفر نہیں ہوا وہ جو کہ میں, لیکن بٹ آئی کین ناٹ سے کہ مجھے آپ اسکرپٹ بھیجیں, میں اس میں سے خود چوز کروں گی کہ میں کیا, مجھے وہ والی چیز نہیں ہے میرے اندر. تو میں بلکہ ایک دفعہ بڑا مزہ آیا تھا, ایک صاحب تھے, ایک پامس تھے, تو کسی کے ہم لوگ گئے, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے پاس آ رہی تھیں خواتین. پھر میں نے بھی کہا, میں نے کہا بھائی شوق میں, ایسے کوئی سیریس نہیں, میں نے کہا میں بھی دکھاؤں گی. تو اب یہ ہو رہا تھا کہ جو آ رہا تھا میں ان سے کہتی تھی نہیں آپ پہلے کرانے, آپ پہلے کرانے. وہ صاحب کافی دیر آبزرو کرتے رہے, پھر کہنے لگے کہ آپ ہر ایک کو اپنے سے آگے کیوں کر رہی ہیں, why are you waiting and why are you letting them go first. میں نے کہا ہے اچھا, میں نے تو یہ غور نہیں کیا تھا, مگر وہ ہے ہمارے اندر ایک وہ جو ہوتا ہے کہ بھائی ایک لحاظ, ایک عاجزی, وہ چیز ہے نا. تو بس اس میں ہم پھر یہ مارے جاتے ہیں کہ ہمیں بس وہی ملتا ہے. جو زیادہ تر میں دیکھتی ہوں کہ جو نئے بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان میں یہ چیزیں زیادہ ہیں. جبکہ میں جیسے there was a time مرینا خان, یہ لوگ, میں نے اس زمانے کے آئی تھنک میں نے مرینا کے ساتھ کام کیا ہے, اور کس کا کیا ہے, آپ نے سیکنڈ سیریل شاید مرینا کی تھی نا. مرینا اس میں ڈائریکٹر تھی, شی واز ڈائریکٹنگ اٹ, اور وہ پروڈکشن تھی ہمایوں سعید کی, اور مرینا نے وہ ڈائریکٹ کیا تھا. تو مطلب میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ان لوگوں کے ذرا کچھ ایٹیٹیوڈ ہوگا, کچھ ڈیمانڈس ہوں گی, بٹ مرینا واز ویری ویری سمپل, اور آج تک ہے. لیکن جنرلی اب کوئی سینئرس کا یا بڑوں کا کوئی وہ رہ نہیں گیا. میرے اندر تو ابھی بھی ہے. there was ابھی سیریل ہم کر رہے تھے تو اس میں مرینا اور بہروز تھے, تو میرا اگین ٹائم کے لمٹ پروڈکشن کو بتا دیا کہ بھائی 10 آئی ایم آف ایٹ 10, اس کے بعد مجھ سے نہیں ہوتا کام. لیکن کام دیر تک چل رہا ہے, سین لمبا ہو رہا ہے. اب میں اگر چاہتی بھی تو میں واک آؤٹ کر سکتی تھی, بٹ میں ان دونوں کو دیکھتی تھی کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے, تو میں ان کے آگے ایک وہ دکھاؤں, تو وہ پھر مجھے نہیں صحیح لگتا. ایک دفعہ میں نے ایک ٹیلی فلم کی, کوی خان صاحب میرے ساتھ تھے. اب آپ بلیو کریں گی کہ جب رات کے 2 بج گئے تو میں نے ان سے ذرا پنگا شروع کیا. میں نے کہا بھائی میں کوئی نخرے نہیں کر رہی ہوں, میری اب جو ہے انرجی ختم ہو جاتی ہے, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, میں نہیں اتنی دیر جاگ سکتی. اب وہ کوی صاحب کے سامنے کہہ رہے ہیں لیکن آپا انہیں کوی صاحب کو صبح لاہور جانا ہے. آپ بتائیں میں کیا کہوں, مطلب میں اٹھ کے پھر چلی جاؤں کہ اچھا کوی صاحب کو جانا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ میں جس آرٹسٹ کو کاسٹ کر رہا ہوں یہ 10 بجے جانا چاہتی ہوں. آپ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپ کی کہ بھائی میں ٹیل دی پروڈکشن. ہاں ہمیشہ, مطلب ہمیشہ سے یہ کہ سالوں تو ہم
کرتے رہے جو انہوں نے کہا, 4 بجے بھی صبح تک کر لیتے تھے, لیکن اس وقت ذرا انرجی تھی, ہو جاتا تھا, تو ہم کہتے تھے اچھا چلو ختم ہی کرا. بدر خلیل کا میں ذکر کروں گی, مجھے یاد ہے کہ انہیں شوق تھا ذرا لیٹ نائٹ کام کرنے کا, کیونکہ وہ صبح میں دیر تک اٹھتی تھی, تو وہ مجھے بہت کہتی تھی اریکا بخت رک جا, کرا کے جا یہ سین, پھر پھنس جائے گا, پھر یہ 2 سین رہ جائیں گے. تو میں ہنستی تھی. شی واز اے لولی پرسن, ہیں شی از ماشاءاللہ. اب تو وینکوور میں ہوتی ہیں, بہت اچھی, یہ مطلب رونق تھی بالکل, جسے کہتے ہیں نا کہ سیٹ پہ ایک مزہ ہوتا تھا ان کی وجہ سے. تو وہ میرے ساتھ, اور ایک دفعہ ہم آؤٹ ڈور کہیں اسلام آباد گئے تھے, تو اس میں انہوں نے مجھے, پھر تو سونے کی کوشش کریے, ٹھہر جا میں تیرے اوپر پانی پھینکتی, مذاق کرتی تھی, چھیڑتی تھی. بڑی ہوتی ہے نا, سب کو جگا کے رونق تھی. اور میں ہنستی تھی, میں نے کہا بدو مجھے نیند آ رہی ہے, نہیں ہوتا مجھ سے. تو بہت مزہ آتا تھا, لیکن یہ حقیقت ہے. تو اب ان لوگوں کو جب پتا ہے تو پھر آپ نہیں کرنا چاہیے. یہ ظاہر جب تک 3 دفعہ کریں گے لیٹ, ایک دن کر دیا میں چپ رہی, دوسرے دن کر دیا میں چپ رہی, جب تک چخوا نہیں لیں گے نا کہ میں تیسرے دن پھٹ پڑوں, تو وہ پھر اپنا آپ بدتمیز بن جاتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دے ڈونٹ نو, ایسا ہی ہے, انہیں بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ اس عورت کی کوئی سن ہی نہیں رہا, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ اتنا اچھا. اور اس کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو بہت خراب کر رہے ہیں. مینس کہ ہم ایسے نہیں ہیں, چیخنے چلانے والے نہیں, لیکن ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. وہ اکثر میرے ساتھ ہو جاتا ہے. پھر میں لڑکے جو بھی ہوتا ہے آپس ذرا ایک سین اور, پھر میں کہتی ہوں, میں نے کہا سوری, نو مور سینس. اچھا, پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ جو چیختا چلاتا ہے وہ کیسے انسان ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہیں, آرام سے شور مچا رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہوگا کہ اب وہ آتے ہی نا اپنا ایک اورا لے کر آتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ہیں, ڈرو ہم سے. اور وہ اچھی بات ہے, کیونکہ ان سے پھر سنبھل کے رہتے ہیں سب. اچھا, ایسے میں اگر ہم آپ سے مشورہ لیں, شروع کرتے ہیں پروڈکشن ہاؤسز سے, اچھا, کیا اس فیلڈ میں امپروومنٹ لانے کے لیے آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی, کیا کریں؟ میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. جب آپ سے ایک آرٹسٹ پرسنلی کچھ مانگ رہا ہے کہ بھئی یہ میرا مسئلہ ہے, تو اس کو ذرا سا سیریس لے لیا کریں تھوڑا. اور دوسرا, مجھے ایک جو اس انڈسٹری میں شروع سے شکایت رہی ہے, وہ یہ کہ جیسے پی ٹی وی میں ہوتا تھا نا کہ ایک کیریکٹر کا ایک فکسڈ اماؤنٹ ہوتا تھا, یہاں پہ پرائیویٹ اس میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے منہ پھاڑ کے مانگا کہ میں تو جی اس سے کم لینا نہیں, اسے تو مل جاتے ہیں. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم جیسے جو تھوڑے سے شرم لحاظ میں بولا نہیں جاتا. مجھ سے تو جو پہلا سوال ہوتا ہے پھر آپا, وہ سب سے ڈیفیکلٹ مجھے وہی لگتا ہے. مجھے بھی. تو میں ان سے یہی کہتی ہوں, میں کیا کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ بھائی آپ کا بجٹ کیا ہے, آپ مجھے اپنا بجٹ بتا دیں, اگر مجھے مناسب لگا تو میں کر لوں گی. میری اگر ہو پروڈکشن تو میں تو جج کروں کہ غزل کا کام یہ ہے, غزل اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں, ان کی کچھ بھی کوئی سینیورٹی بنتی ہے, کوئی کچھ اگر ہم انہیں کاسٹ کر رہے ہیں, لیکن جو ابھی 2 سال پہلے خاتون آئی ہیں جو ہم سے اتنا مانگ رہی ہیں, مجھے جو برے ایکسپیرینسز ہوئے نا وہ ان پروڈکشن سے ہوئے جو خود آرٹسٹ کی پروڈکشن. اچھا. تو میں دل میں سوچتی ہوں کہ جب یہ اپنے لیے جو ڈیمانڈز کرتے ہیں تو ہمیں دیتے ہوئے وہ سب کیوں بھول جاتے ہیں. چلیں, میں کہتی ہوں پھر پیسے بھی نہ دیں, آپ تھوڑا سا ذرا سا انکریجمنٹ دیں, کوئی کسی کو اپریشیٹ کر دیں کبھی. کچھ نہیں, کام کریں, گھر جائیں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ قصہ سناؤں جو کہ بغیر نام لیے کسی کا بھی, ایک ایوارڈز کا تھا. تو خیر اس میں میرا نام نامینیٹ کہیں سے ہوا, تو پہلے تو خیر میٹنگ میں اسے وہ کر دیا گیا کہ نہیں. اچھا, نئی لڑکیاں. اچھا, پھر دوبارہ ادھر سے جہاں سے آیا تھا انہوں نے پھر کہا کہ نہیں ان کو کریں نامینیٹ. اب میں اور میرے ساتھ ساری نئی بچیاں جو 2 سال پہلے جنہوں نے کام شروع کیا تھا, اور ان میں سے کسی کو دے دیا گیا. اچھا, میں اول تو میں کسی سے ایوارڈ مانگ ہی نہیں رہی, میرا ایوارڈ تو وہ ہے جو مجھے بالکل اپریشیٹ کر دیتے ہیں, وہ دل خوش ہو جاتا ہے اس کو. تو میں تو کوئی آپ لوگوں سے ایوارڈ مانگ ہی نہیں رہی ہوں, مگر اتنا بے تکا مجھے یہ لگا کہ بجائے سے کہ ہم 4 مدرس کو اکٹھا کر کے ان میں سے کسی کو دیتے, جس کو بھی ملتا مجھے بڑی خوشی ہوتی. یہ بات نہیں ہے کہ مجھے
لیکن وہ ذرا عجیب بات مجھے لگی کہ میں جو اتنے سالوں سے کام کر رہی ہوں اور جو ابھی بچے آئے ہیں ان کے ساتھ آپ کیوں مجھے وہ کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کیسے امپروو کرنا چاہیے کہ جو آرٹسٹ ان کے ساتھ کام کر کے کمفرٹیبل فیل کرے, خوش ہو؟ دیکھیں میں جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں, ڈائریکٹرز کی بات کر رہی ہوں, چند ایک تو ایسے ہیں جو بہت مہذب, تمیز تہذیب والے, اخلاق والے ہیں, ان کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ان کے ساتھ پھر ایک کمفرٹ لیول ہو جاتا ہے. وہ اگر ہمیں بتاتے بھی ہیں کوئی چیز, دے ہیو ایوری رائٹ, دے ڈائریکٹر, تو وہ تمیز سے کہ آپا یہ جو ہے نا اس سے. ابھی مجھے ریسنٹ پاسٹ میں کوئی 2-4 سال میں 2-3 ایسے ڈائریکٹرز ملے جو ایٹیٹیوڈ, ہم ڈائریکٹر ہیں. اچھا اب مجھے اتنا, اگین وہی بات ہے کہ بھئی آپ نے میرا کام دیکھا ہوگا جو مجھے کاسٹ کیا. بالکل. پروڈکشن نے اگر کہا بھی تھا آپ ریجیکٹ کر دیتے کہ مجھے ان کا کام پسند نہیں ہے, میں نہیں انہیں لینا چاہتا. آپ نے لے بھی لیا, آپ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں, آپ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں, سب کے سامنے ایک طرح کی انسلٹنگ سچویشن کریٹ کرنا. اچھا, وہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے. آپ ہوں گے, آپ دنیا کے بیسٹ ڈائریکٹر ہوں گے, بٹ وی آر ہیومن بینگس. اس سیٹ پہ میں نفسیاتی طور پہ ایسے ہو گئی تھی کہ شاید میں آئندہ کام نہیں کر سکتی. اچھا, اتنی زیادہ میں اپسیٹ ہو گئی تھی. اینڈ اٹ واز فرسٹ ٹائم ان مائی لائف آئی کرائیڈ آن دی سیٹ کہ اتنا انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے اس بندے کا. اور پھر وہ ایک نہیں تھا, اس کے بعد دوسرے ملے, اس کے بعد تیسرا ملا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ابھی جنہوں نے زیادہ کام کیا نہیں ہے یا بہت اچھا کام, خیر یہ تو نہیں مطلب اس میں, لیکن ان میں ایٹیٹیوڈ کیوں پہلے سے آ جاتا ہے کہ ہم ڈائریکٹر ہیں. اب مطلب جس طرح بھی ہم بیہیو کریں کسی کے ساتھ بھی, جو کچھ بھی ہم بولیں, تمیز اخلاق سے پیار سے سمجھائیں. اور کسی کو بھی حق نہیں, کیونکہ دیکھیں ہم جب اسکرپٹ پڑھتے ہیں نا, ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے پڑھتے ہیں. ڈائریکٹر نے پورا ایک کچھ ڈفرینٹ کنسیو کیا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو بالکل حق ہے کہ وہ ہمیں چیک کرے کہ آپا یہاں پہ اس طرح کی ٹون نہیں ہے, یہاں یہ ہوا ہے. صحیح. تو اچھا اب تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اسکرپٹ آپ کو ملتا ہی نہیں ملتا. زیادہ سے زیادہ آپ نے مانگا تو شروع کی چند ایپیسوڈز بھیج دیں کہ یہ آپ کا کیریکٹر ہے. آگے آپ کو نہیں پتا کہ اس سین سے پہلے کیا ہوا تھا, اس کے بعد کیا ہوا ہے. یہ بہت, جو اچھے ڈائریکٹرز ہیں وہ ضرور آپا آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے. نہیں مجھے تو نہیں پتا. اچھا اس میں یہ ہوا تھا, ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی. وہ تو کرے نا, کیری تو کرے. اب اگر آپ اس ٹون میں مجھ سے بولیں گے کہ کیا کر رہی ہیں آپا, اس کو اس طرح سے نہیں, مطلب اتنی بدتمیزی, تو بندہ بہت انسلٹیڈ فیل کرتا ہے کہ مطلب. اور میں تو وہی کہتی ہوں کہ بھائی لیا کیوں تھا, نہیں کس نے کہا تھا. میں نے تو آج تک کسی سے نہیں کہا کہ مجھے لو. بھائی اگر آپ لے رہے ہیں آپ خود دیکھ کے لیجئے, اور اگر آپ کو نہیں میری ایکٹنگ پسند, میرا سٹائل نہیں پسند, پہلے ہی منع کر دیں. نہیں, اور ڈائریکٹر ہو یا کوئی بھی ہو, میں ہوں, آپ ہو, کسی کو بھی کسی کی انسلٹ کرنے کا حق نہیں ہے, ہر کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ کون سی نئے پروجیکٹ کون سے آ رہے ہیں؟ چلیں, میرا ایک آج کل چل رہا ہے شدت کے نام سے, ذیشان احمد ڈائریکٹر ہے. ہی از اے لولی پرسن, بہت اچھا. اور میں نے شہزاد کشمیری کے ساتھ کیا, ابھی وہاں گئے تھے ہم آزاد کشمیر. شہزاد از اگین اے ویری سویٹ پرسن, لولی پرسن, تمیز اخلاق. اور ویسے بھی یعنی اچھا وہ والے ڈائریکٹرز نہیں ہے کہ جو سین ختم ہو گیا تو بھائی آپ اور ہیں ہم اور ہیں, وہ بات نہیں ہے. اس کے بعد بھی انسان ہے, وہ اتنی آپ کو رسپیکٹ دیں گے, آپا فلاں چیز یہ وہ, دل خوش ہوتا ہے اور دعا نکلتی ہے ان کے لیے. اور کیا ہم کر لیتے ہیں. فاروق رین کے ساتھ میں نے کافی کام کیا ہے, اگین بہت اچھا انسان. دیکھیں آپا ان کے لیے بھی یہ ایوارڈز ہیں, اتنی اچھی اتنی سینئر آرٹسٹ جنہوں نے آپ اتنا کام کیا ہے. اور میں کس کے نام لوں, میں جو مطلب جن لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں, بہت اچھے میرے زیادہ تر ڈائریکٹرز بہت اچھے لوگ. اچھا, اسی طرح نئے آرٹسٹ بھی جو ہمارے بچے آ رہے ہیں, بچیاں, ان میں بھی وہ تمیز تہذیب نہیں ہے. آئی انٹرڈ میک اپ روم میں انٹر ہوئی, وہاں پہ 2-3 بچیاں تھیں. اب وہ بیڈ پہ سب لیٹے ہوئے ہیں, اپنا جو بھی سامان وامان بکھرایا ہوا ہے. میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں, کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں, کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ. اچھا, اتنے میں نے دیکھا 2-3 پلاسٹک کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں.
میں ادھر جا کے مطلب وہ ایسے ہی سائڈ میں رکھی ہوئی تھی, میں اس پہ بیٹھ گئی. مقصد یہ کہ کسی میں اب وہ چیز, وہ سینئر اور وہ والی چیز نہیں رہی. مرینا جیسی شخصیت جو آج تک بھی وہ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتی, مگر نئے بچے جو ہیں وہ, تو جو اسکرپٹس لکھے جا رہے ہیں, کہانیاں آج کل جو بھی, وہ صحیح ہیں, اچھی لگ رہی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پہلے جب ہمارے پاس اسکرپٹس آتی تھیں اور اس زمانے میں پوری اسکرپٹ دی جاتی تھی, تو پڑھتے پڑھتے نا اتنا انٹرسٹنگ ہوتا تھا کہ اگلی اسکرپٹ میں مطلب نیکسٹ ایپیسوڈ نیند آ رہی ہوتی تھی, مگر کہتی تھی ارے یہاں کیا ایسے ختم ہوا, اب کیا ہوگا, وہ اٹھا لی, پڑھتے رہے پوری رات. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلی پڑھی اور آپ نے اٹھا کے رکھ دی کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, کیا ہے. وہ حالات ہو گئے. بہت کم اچھے رائٹرز رہتے. تو اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ اتنے ڈرامے بن رہے ہیں, اتنا مٹیریل چاہیے ہمیں. یہ بات بھی ہے کہ اتنے جو چینلز کھل گئے, اس کی وجہ سے اچھی بات بھی ہے کہ لوگوں کو کام ملا. میں یہ نہیں کہتی جن کے لیے اچھا ہے وہ, لیکن اس سے یو رائٹ کوالٹی اس لیے خراب ہوئی ہے کہ اب فٹافٹ یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی جلدی سے ہمیں ایک لکھ دو, اتنے دن میں لکھ دو, اور آن ایئر ہونا ہے, ہمیں تو یہ بھیجنا ہے. تو ڈائریکشن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, جلدی سے ڈائریکٹ کر کے دے دو, ہمیں بنا کے دے دو. ان پہ بھی پریشر ہوتا ہے, پوسٹ پروڈکشن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, بالکل کرتے کرتے وہ چیز جب آپ آتی ہے. بالکل. اچھا, یہ جو ٹی آر پیز اور یہ جو چکر چلا ہے نا کہ اس کی ریٹنگ یہاں تک چلی گئی, اس پلے کی ریٹنگ یہاں تک چلی گئی, مار ڈالا ہے. دیکھیں مسئلہ اب ایک یہ ہو گیا ہے کہ ریٹنگز زیادہ تر آپ کے ماسز سے آتی ہیں, میجورٹی. اب میجورٹی جس طرح کی چیز پسند کرتی ہے, وہ ایک انٹلیکچوئل کراؤڈ جنہیں ذرا تھوڑا سینس ہے, جو یعنی تھوڑی سی وہ رکھتے ہیں پہچان کہہ لیں, تو وہ انہیں پسند نہیں آتے. اور جو انہیں پسند آتے ہیں, جو ہم دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ کیا زبردست, وہ بیچارے کی ریٹنگ ہی کچھ نہیں ہوتی. کچھ دن پہلے ایک آیا تھا سیریل, تو میں نے وہ ڈائریکٹر بھی مجھے ملے, میں نے بڑی ان سے تعریف کی, میں نے کہا اتنا اچھا جا رہا ہے بہت. تو بیچارہ کہنے لگا آپا لیکن ریٹنگز ہی نہیں آ رہی. اب ریٹنگز کا تو یہ سلسلہ ہو گیا. اب مجھے پتا ہے کہ یہ چینج کیسے آئے گا, کیونکہ دیکھیں جس کا بزنس ہے, جس نے پیسہ لگایا ہے, وہ اپنا ریٹرن چاہ رہا ہے. جو ڈائریکٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں, اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, تو وہ بیچارہ اچھا کام کرتے ہوئے بھی ہے, اور وہ تھوڑا بہت ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے اس کو بھی لے گا, اس کی مارکیٹ ویلیو ہے, اس کو بھی لے گا. جو بھی کام ہو رہا ہے بس لوگوں کو پسند ہے. تو آخر چینج کیسے آئے گا؟ یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چینج آنے والا ہے, کیونکہ اب یہ والا کلچر بہت زیادہ اندر گھس گیا ہے. بعض لوگ ہمارے جو ہوتے ہیں پڑھے لکھے اور اس طرح کے, وہ ظاہر مطلب وہ کیوں نہیں کسی کو اپریشیٹ کرتے, وہ زیادہ تر چیزیں اپنے تک رکھتے ہیں. اور جبکہ یہ پبلک بہت زیادہ اظہار کرتی ہے, اس چیز کا ایکسپریس کرتی ہے, تو میرے خیال میں ذرا. لیکن اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا کا جہاں تک بزنس سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھے, میڈیا کا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے لوگوں کے ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا. بھائی آپ لوگوں کا ٹیسٹ تھوڑا بہتر کیجئے نا, آپ انہیں اچھی چیز دکھائیں تو صحیح. اور اب اگر میں مطلب بالکل کچرا وہ کرنے لگوں کہ بھئی لوگوں کو تو یہی پسند ہے, تو پھر تو وہ لوگ کبھی بھی ان کو آپشن ہی نہیں ملے گا نا بہتر چیز دیکھنے کا. بالکل یہی بات. دیکھیں ہمارے ایسے نہیں کہ ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے پلیز بنے ہیں, بہت اچھے اچھے ٹاپکس پہ بنے ہیں, سبجیکٹس ان کے اتنے اسٹرانگ سبجیکٹس پہ, ان کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کہتی ہوں نیچرل کیوں نہیں ذرا سا اس میں وہ آتا. اب مثلاً ہیروئن تو خیر چلو ہیروئن ہی ہے, اس کے علاوہ بھی بہنیں سب بلو ڈرائی کیے ہوئے, یوں کرلز پڑے ہوئے, آپ مڈل کلاس کی بچیاں دکھا رہے ہیں, مطلب ہر ایک ریالٹی چلی گئی ہے نا تھوڑی, سب کو حسین لگنا ہے. اب ثانیہ سعید جیسی آرٹسٹ, اس نے کیا اچھے زبردست کام کیے ہیں, اور وہ صرف لکس پہ نہیں جاتی. سم ٹائمز شی لکس ویری نائس, ویری بیوٹیفل, سم ٹائمز شی ڈزنٹ. وہ ایک کیریکٹر کر رہی ہے جو وہ کیریکٹر سیدھا سادہ ہے, اس میں کوئی میک اپ یا وہ تیاری نہیں ہے, وہ اس طرح کرتی ہے. مگر عام طور پہ اب یہ ہو گیا ہے کہ بس ہمیں خوبصورت لگنا ہے چاہے کچھ بھی ہو. تو اس میں تو ذرا ہماری جو ہمیں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا, وہ بھی کامنٹس ایسے کرتے ہیں, کامنٹس کرتے وقت بھی بہت احتیاط سے کرنا چاہیے کہ اس میں آپ
صرف گلیمر میں نہ کھو جائیں کہ ارے تو ایسی لگ رہی ہے, یہ تو فلاں لگ رہی ہے, اس نے تو ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس کو تو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے. اتنا زیادہ مجھے خاتون نے کہا, بڑے مزے کا, کوئی شادی پہ ملی تو مجھ سے کہنے لگی معاف کیجیے گا ہمیں آپ کا ٹیسٹ نہیں پسند. اچھا. میں نے کہا اچھا کیا ہو گیا؟ کہیں ہر چیز کے ساتھ سفید شلوار پہن لیتی ہیں. اچھا. اب مجھے ہنسی آئی کہ بھئی مجھے بیوہ کا کیریکٹر ملے گا تو میں کہاں سے غرارہ پہن کے بیٹھ جاؤں یا کوئی لیٹسٹ ماڈرن کپڑے کیسے پہن لوں جب میرا کیریکٹر ہی وہ نہیں ہے. تو بس اس طرح لوگ جو ہے نا وہ صرف گلیمر دیکھ رہے ہیں آج کل, بٹ ناٹ ایوری ون. مطلب دیر آر پیپل ہو وانٹ ٹو واچ گڈ ورک. اب ہمارے یہاں مثلاً ڈائریکٹرز میں بھی یہ چیز ہے, بال, اب یہ بال یہاں سے بچہ آئے گا بھاگا وہ یوں چپکائے گا, یوں چپکائے گا. میں نے کہا بھائی میں بیڈ روم میں اپنے بیٹھی ہوئی ہوں, میاں سے بات کر رہی ہوں, کون اس وقت یوں کر کے بیٹھتا ہے بالکل استری کر کے اسپرے لگا کے, تو میں چڑھ جاتی ہوں. میں نے کہا پلیز بالوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ, ٹھیک ہے بھائی, مطلب ایک نیچرل لگے نا. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ بالکل ہی کچھ بھوت بن جائیں, لیکن زیادہ شکایتیں کر دی ہم نے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا, دیکھیں یہ میری چھوٹی سی بات, ایک آپ کی چھوٹی سی بات, لوگوں تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے امپروومنٹ چاہتے ہیں. مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں سب کے بارے میں صرف نیگیٹو بول رہی ہوں, لیکن کیا کریں, دس از دا ریالٹی. بالکل ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم مطلب کیا کہیں کہ نہیں جی ایوری تھنگ از سو گڈ, بہت زبردست. وہ بھی ہے, اچھا بھی ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بھی کوئی ٹرائی کرے ود ڈفرنٹ رولز. وی آر ایکٹرز. بالکل. ہم نہ تو لائک میں اپنے کو نہ اسٹار سمجھتی ہوں نہ کوئی سیلیبریٹی سمجھتی ہوں. بھائی ہم ایکٹنگ کرنے آئے, ہم ایکٹرز ہیں, تو ہم ہر قسم کا کیریکٹر, مشکل والا بھی دیکھیے. عشق زہ نصیب, اس میں یہ ہوا تھا کہ جب پہلے دن میرا کام ہوا تو شام میں رات میں ایک صاحب آ کر بیٹھے جو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے نہیں پتا تھا, میں نے 4 سینس کیے اور پیک اپ. اس کے بعد مجھ سے ڈیٹس لی ہوئی تھیں نیکسٹ بھی اور یہ سب. پھر وہ لڑکا آیا کہ لگا آپا کل ہم شوٹ نہیں کر رہے. اچھا مجھے پتہ نہیں کچھ اندر سے فیلنگ ہوئی. میں نے کہا دیر از سم تھنگ رانگ, یا تو مجھ سے میری کام سے سیٹسفائیڈ, وہ ڈیفیکلٹ کیریکٹر تھا وہ. اچھا. تو میں نے کہا کچھ ہوا ہے نا. سمجھ گئی میں. تو پتہ یہی چلا کہ جو ہمارے رائٹر تھے انہیں میں اس کیریکٹر میں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. مطلب جو انہوں نے کیریکٹر لکھا تھا انہوں نے کہا نہیں مجھے مطلب نہیں صحیح لگ رہا. خیر میں اگلے دن پروڈکشن ہاؤس گئی اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ان کو نہیں اگر ٹھیک لگ رہا ہے تو گو ہیڈ ٹیک somebody else. میں مطلب اس پہ کوئی میں مائنڈ نہیں کروں گی, یہ ان کا کام ہے. so sweet of you. نہیں کیا بندہ وہ کہے. میں نے کہا انہوں نے ایک چیز لکھی ہے, وہ ایک اچھا اپنا دیکھنا چاہ رہے ہیں, کچھ ان کو نہیں مطلب میں نہیں اس کیریکٹر میں آ رہی. تو مجھ سے پروڈیوسر نے اور ڈائریکٹر ان دونوں نے کہا کہ نہیں وی آر سیٹسفائڈ, ہمیں بالکل ٹھیک لگا اور ہم تو آپ کے ساتھ ہی کریں گے. اور وہ ہوا اور وہ اپریشیٹ ہوا لوگوں نے. جیسے رباب نے آپ کی ینگ اس کا کیا تھا. ایگزیکٹلی وہی والا. تو رباب تو بڑی بری پھنسی تھی. رباب کو کوئی شوق نہیں ہے اسکرین پہ آنے کا اور نیئر آنے کا. تو رباب کو کسی طرح پھنسایا گیا تھا. پہلے انہوں نے یہ کہ ہم صرف آپ کے پکچرز چاہیے لگانے کے لیے, ماں کی جوانی دکھانی ہے. تو یہ چپ ہو گئی, یعنی اچھا چلو فرینڈس تھے وہ ساتھ, یہ بھی اپنے انہی کا وہ تھا پروڈکشن, یعنی کہ ٹھیک ہے تصویریں کھنچ گئیں, وہ لگ گئیں سب کچھ. اب مجھ سے چپکے سے اس نے نیلا نے آ کے کہا کہ آپا رباب کو بتانا نہیں ابھی, لیکن 2-3 سینز ہیں جو اسے کرنے ہیں. اچھا. میں نے کہا ہے وہ تو نہیں کرے گی, کبھی بھی نہیں کرے گی. کہنے کی نہیں بنا لیں گے. خیر وہ انہوں نے پھر کر کے کیا. تو بڑا مزے کا ایک سین تھا جس میں اس کو وہ دیکھتی ہے کوئی چیز جس سے وہ مطلب وہ ہو جاتی ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ ایکسپریشنز ہی نہیں صحیح دے رہی تھی. تو آخر میں ڈائریکٹر نے کہا ایسا کرو کہ تم منہ چھپا. تو پھر اس نے وہ کیا منہ چھپا کے, اور میں ہنسی. میں نے کہا تم ایکسپریشنز بالکل اس سے شوق نہیں, بٹ شی ڈیڈ. اور کچھ مطلب تھوڑا بہت لوگوں نے, ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ یہ بالکل آپ کی شکل کی لڑکی کہاں سے لائی یہ لوگ. میں نے کہا میرے ہی گھر سے لائی. اچھا. لیکن رباب ایکٹنگ اچھی کرے نہ کرے, لیکن آئی مسٹ سے کہ
ماشاءاللہ یو آر بلیسڈ. اتنی پیاری آپ کی بیٹی ہے, اتنی سویٹ اور اتنی رسپیکٹ کرنے والی ہے کہ سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے. بالکل اس کے اندر آپ کی جھلک آتی ہے, آپ کی تربیت کی جھلک آتی ہے. اچھا چلے, یہ تو مجھے خوشی ہوئی, کیونکہ میں اسے اکثر کہتی رہتی ہوں کہ تم آپ چاہے کسی سے بھی ملائیں اس کو. نہیں, مگر اصل چیز وہی ہے جو آپ لوگوں سے سن رہے ہیں کہ بھئی اچھا اگر اس کا نہیں, شی از اگین آپ پہ گئی ہے, بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے, بات جو بھی ہوتی ہے گھما پھرا کے نہیں بولتی ہیں, وہ اسٹریٹ بول دیتی ہیں. تو وہ بھی آپ ہی کی کوالٹیز ہیں نا. بالکل, اس کو بھی یہی عادت ہے. تو یہی ہے کہ ہابیز کی جب آپ نے بات کی تو آپ نے ایک چیز ہمیں نہیں بتائی کہ آپ نے ایک وقت میں ایک استاد بھی رکھا تھا سنگنگ کے لیے. یہ بھی آپ تک خبر پہنچ گئی. آپ دیکھیں نا, ریسرچ تو یہی ہوتی ہے. بالکل, بہت شوق تھا. اصل میں بتاؤں, میں جب چھوٹی تھی تو مجھے بیسیکلی یہی سب شوق تھے, ناچ گانا, ایکٹنگ, ہلہ گلا. تو یہ نہیں آپ نے بتایا ڈانس کا بڑا شوق آپ کو؟ میرے والد بہت زیادہ سخت تھے. اچھا. اور وہ ریڈیو میں ہونے کے باوجود مجھے اکثر اسکول سے پک کر کے اپنے آفس لے جاتے تھے کہ میں گھنٹے بھر میں چلتے ہیں گھر. تو وہاں میں ریڈیو کا جو مجھے ستار وغیرہ اتنا اٹریکٹ کرتے تھے کہ مجھے ستار بجانا کوئی سکھا دے, مجھے فلاں چیز. کبھی سیکھا آپ نے کوئی انسٹرومنٹ؟ میں نے صرف اور صرف ہارمونیم سیکھنے کی ناکام کوشش کی. اچھا. وہ مجھ سے پتہ نہیں کیوں, وہ جو دونوں ہاتھوں کا ایک وہ ہوتا ہے کوآرڈینیشن جو ہوتی ہے نا, نہیں ہو سکی. وہ ایک ہاتھ رک جاتا تھا پھر دوسرا. کی بورڈ لیتی نا آپ, کی بورڈ. ہاں, یہ اس وقت یہ کافی پرانی بات ہے, بس اس وقت خیال نہیں آیا. تو استاد بیچارے آتے تھے, اور کیوں بیچارے کیوں؟ ان پہ بڑا ظلم ہوتا تھا کیونکہ آواز جو تھی, اچھا آواز جو تھی وہ درمیانی ٹائپ تھی کہ تھوڑا سنائے نا اس وقت تھوڑا سا. اللہ, بالکل نہیں سنا سکتی. اچھا, کون سا فیوریٹ گانا ہے جو ویسے اکیلے میں آپ گنگناتی ہیں, جو بہت پسند ہے آپ کو؟ جو بہت ہے. کون سا؟ اللہ, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. ارے واہ, بس اتنا ہی کر سکتی ہوں. آپ کو تو استاد رکھنا چاہیے. اس وقت اس سے بہتر تھا کیونکہ ذرا وہ جب سکھاتے تھے نا تھوڑی پریکٹس ہو جاتی تھی, ریاض, تو وہ ذرا سانس وانس پہ کنٹرول زیادہ تھا اس وقت. تو ان سے میں نے سیکھا, لیکن پھر ہوا یہ کہ کسی نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا, نہ گھر میں نہ کہیں نہ کچھ. تو اب سیکھے نا آپ. وہ زندگی میں ایک اوپر چڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نیچے کا واپسی. اب جب واپسی پہ آ گئے تو اب کیا سیکھنا. یہی تو پرابلم ہے نا ہمارا, تھوڑی سی ایج ہماری ہوئی نہیں اور ہم سمجھ بس. اچھا نہیں, اس کا ریزن بتاتا ہوں. ایکچولی آئی ایم ڈائبیٹک, اور کنٹرول نہیں کرتی نا میں, بہت ہی بد پرہیزی والی. کیوں؟ بس پتہ نہیں, بہت شوق ہے. دیکھیے ڈائبٹیز ہونا تو ہر تیسرے بندے کو ڈائبٹیز ہے. وہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ کنٹرول کر لیتے ہیں نا, مجھ سے جو ہے کھانا پینا, مطلب آئی فیل اندر سے کہ ایک وہ جو انرجی اور ایک وہ خواہش, وہ چیز نہیں پیدا. اب تو ٹائم شروع ہوا ہے, بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ سے, اپنی اپنی لائف میں بزی. میں اگر ذرا سے برائٹ کپڑے بھی پہن لوں نا تو مجھے لگتا ہے بڈھی گھوڑی لال لگاؤں. کچھ ہو گیا آپ کو؟ سچی مجھے تو لگتا ہے کچھ ہو گیا آپ کو. میری والدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر نہیں لگے, شی از 80+, مگر میرا خیال ہے وہ مجھ سے ان چیزوں میں زیادہ بہتر ہیں. کہیں باہر جائیں گی تو امی اپنے کپڑوں کا, ہر چیز کا, اچھا ٹھہر جاؤ میں یہ بدل لوں, میں یوں کر لوں. اچھا. اور میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں ویسے شاپس پہ جانا ہے, فلاں چیز لانی ہے, پیچھے سے اچھا بس میں نے ایک دوپٹہ کھینچا کوئی سا بھی, اور پتہ نہیں کون سے کپڑے پہنے ہوئے, میں ویسے ہی اٹھ کے, اور وہ ملتے ہیں لوگ, پھر لوگ ملتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں آپ وہی, مطلب ان کو یہ خیال ہوتا ہے اتنے برے حلیے میں یہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو کسی کی ماسی لگ رہی ہے یہ بیچاری. تو میں ہنستی ہوں, میں نے کہا جی ہوں تو وہی, مگر حلیہ اس وقت وہ نہیں ہے. تو پھر آپ ایسی تصویریں کھنچواتی ہیں اگر آپ کے ساتھ برے حلیے میں کوئی تصویر؟ بہت مزیدار ہوتا ہے میرے ساتھ, ظاہر لطیفے ایسے جب حرکتیں کروں گی تو یہی ہوگا. ایک دفعہ مجھے خاتون ملی شاپ میں, تو میں گئی تھی امی کو شوز دلوانے. تو پھر وہی کہ میں تو بے پرواہی سے میں نکل گئی, میں نے کہا یا اللہ شوز لینے جا رہی ہوں, وہاں پہ کون مجھے اس وقت وہ کرے گا.
خیر میں انہیں وہ کروائی تھی کہ ایک خاتون آ گئی کہیں گے پلیز میرے ساتھ ایک پیک پلیز میرے ساتھ. میں نے کہا دیکھیں میں اس وقت اس موڈ میں ہی نہیں. اچھا اور تو اور جس حلیے میں نکلی تھی وہ ہوا نے گاڑی سے شاپ تک جاتے ہوئے بال بھی بھخ کر دیے. میں نے کہا سنیں پلیز اس وقت نہیں, میں آپ کے ساتھ ضرور کھنچوا لیتی لیکن میرا حلیہ وہ. تو انہوں نے اپنے پرس سے کنگھی نکالی, انہوں نے لپسٹک نکالی, انہوں نے کہا وہ رہا شیشہ اپنا حلیہ ٹھیک کر لیجیے اور پھر کھنچوائیے. اچھا تو خیر وہ تو ہو گیا ان کے ساتھ. مگر مجھے بچے بھی چھیڑتے ہیں جب میں کہتی ہوں نا ہائے فلاں مل گیا میرا حلیہ ایسا تھا, تو رباب کہہ رہی نہیں اماں اب یہ نہ کہا کریں, آپ کا حلیہ ہے ہی ایسا, کیوں نہیں آپ تیار ہو کے نکلتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید میڈیا میں ہمیں میک اپ جو زبردستی کرنا پڑتا ہے, بن ٹھن کے رہنا پڑتا ہے, تھک جاتی ہوں, بیزار ہو جاتے ہیں. میرا تو جب میک اپ ہوتا ہے نا تو میں ان سے لڑکوں سے کہتی ہوں, میں نے کہا یہ اتارو کھوپڑی اور لے جاؤ اور تیار کر کے واپس لا کے لگا دو, مجھ سے اتنا برداشت نہیں. اچھا بہت سارے آرٹسٹ تو وگس پہنتی ہیں, پتہ ہے آپ کو, وہ اپنے بالوں کا مزید بلو ڈرائی نہیں کرتی ہیں. میں کبھی نہیں لگاتی تھی ہیئر پیسز یا وگس. ایک ہم نے کیا فطور, تو وہ میں مذاق میں لندن گئی تھی, ایسے کسی شاپ میں دیکھا ہیئر پیس اور اٹھا لیا, تو وہ میں لے آئی. اب میں نے کہا یا اللہ میں رکھی ہوئی ہے کبھی نہیں پہنتی. میں لے گئی پہلے دن نا, میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ اگر اس کو ہم لگائیں تو ایک ڈفرینٹ لک بھی آ جائے گا. اور بالکل, تو میں نے پہلی دفعہ لگائی اینڈ اٹ وینٹ ویل. اچھا, یعنی وہ کبھی میں آپ کو تصویر دکھاؤں گی, تو اس میں فطور میں پھر وہ اتنی تھی بس یہیں سے کر کے اور اپنے بال پیچھے اس کے اوپر کر لیے. اچھا, تو پتہ بالکل نہیں چلتا. تو کیا کریں نا ذرا. میں آپ کے مزے کی بات بتاؤں, ایک آرٹسٹ نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی ڈرامہ کرتی ہوں نا اس میں میرے آئی بروز کا شیپ تک ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل بالکل تو صحیح کہا انہوں نے, اتنا لک اپنا بدل. دیکھیں پتہ ہے شوق کی بات ہے, مجھے نہیں ہے گلیمر اور اس میں انٹرسٹ زیادہ. جب مجھے گلیمرس کیریکٹرز ملتے ہیں, آج کل ایک میرا آ رہا ہے شدت, تو شدت میں ذرا تیار, تو اگین آئی یوزڈ اے پیس. اچھا, کبھی آپ کو ظالم ساس والا نہیں ملا ہے رول؟ ملتے ہیں ڈفرینٹ کیریکٹرز لیکن بہت زیادہ نیگیٹو نہیں. اچھا, تو اب ہے نا, میں آپ کو فارمولا بتاتی ہوں نیگیٹو رولز لینے کا. آپ نے سیٹ پہ جانا ہے, خوب شور مچانا ہے, بدتمیزی کرنی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے آپ کے اندر یہ چیز بھی ہے. سب سے پہلے تو پروڈکشن ہاؤس میں داخل ہوں, بس میں آ گئی, سب کو ڈرانا ہے تاکہ اچھا اس کے بعد جب سب پریشان ہو جائیں گے پھر بتانا ہے. اور بتانا نہیں, اس کے بعد آپ کو چیک بھی صحیح ٹائم پہ ملے گا, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. صحیح بات. اچھا اسمت آپا, تھوڑا سا فائنلی آپ سے تھوڑے سے چھوٹے سے کوشچنس میں پوچھوں گی, اور چھوٹے سے نا اس کے آنسرس دینے ہیں ضرور, ٹھیک ہے؟ اچھا, اگر آپ نے اپنے ڈریمس تو ہمیں بتائے, لیکن اگر واٹ اف اگر آپ کو $1 بلین مل جائیں, ٹھیک ہے, کیا کریں گی آپ اس کا؟ میں میرا خیال ہے سارے بانٹ دوں گی, اپنے لیے صرف ایک آرڈینری سا گھر لوں گی جو کہ بس صاف ستھرا ہو, بہت بڑا نہ ہو, چھوٹا جو مینیج کر سکوں خود. اور باقی میرا خیال ہے میں پھر بھی زیادہ کچھ نہیں کروں گی. نہ مجھے ہے نہیں, نہ بڑی گاڑیوں کا شوق ہے, نہ مجھے زیور کا شوق ہے, نہ مجھے زیادہ فینسی کپڑوں کا ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم بیسکلی یعنی ذرا ایزی رہنے والے لوگوں. تو بہت بڑی نعمت کی بات ہے. میں وہ $1 بلین جو ہے بانٹ دوں گی لوگوں میں جنہیں ضرورت ہے, جن کی زندگی میں بہت سے مسائل, تو ضرور ملیں, اللہ کرے کہیں سے بانٹ دیں گے سب میں. یو نیور نو. اوہ یس, وائی ناٹ. بگیسٹ وش کیا آپ کی سب سے بڑی خواہش؟ سب سے بڑی خواہش بس اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے نیک اور سیدھے راستے پہ چلیں, ان کی زندگی آسان, ان کی جو آگے ان کی اولاد ہے وہ, ادروائز کوئی بہت بڑی وش نہیں. کوئی بہت بڑا فیئر لائف کا؟ فیئر بس یہی ہے کہ اپنی ہیلتھ کی وجہ سے مجھے اپنے آپ موت سے ڈر نہیں لگتا, لیکن کیونکہ ابھی فی الحال بچوں کو ذرا سپورٹ اور وہ ہوتا ہے, تو یہ ہے فیئر کہ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, ڈائبٹیز کی وجہ سے کوئی معذوری نہ ہو جائے کہ میں بچوں کے اوپر برڈن ہو جاؤں. تو بس یہ دعا ہے, لیکن اللہ کی جو مرضی ہے وہ جو اللہ کی مرضی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بھی مرضی بنانی ہے, تھوڑی بنانی ہے, اپنا خیال رکھنا چاہیے. مگر آپ سوچیں اب آج سے جو ہے نا تھوڑی سی ایکسرسائز شروع کرنی ہے آپ نے,
اور روزانہ میٹھی چیزوں میں سے ایک چیز مائنس کرنی ہے, اونلی ون. سنیں میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ڈاکٹرز مجھے واک کا کہہ چکے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اب آپ کے کہنے پہ ایکسرسائز بالکل کریں, آپ ایکسرسائز کرو. یہ میری لائف کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر میں آپ کو کنونس کر لوں ایکسرسائز کی. ضرور. تو تھوڑی صحیح 5 منٹ سے اسٹارٹ کریں. پتہ ہے بڑے بڑے اسٹیپس نہ لیں, بیبی اسٹیپس. 5 منٹ کی روزانہ ایک ٹارگیٹ رکھیں, الارم رکھیں, 5 منٹ تک اسٹل جاگنگ کریں. کچھ وہ کرتے کرتے آپ کی باڈی کریو کرے گی. میری ابھی نند آئی امریکہ سے اینڈ شی از اے فزیو تھراپسٹ. اس نے مجھے اتنی اچھی بتائیں ایکسرسائزز, اور میں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ تو اتنی ایزی ہے, یہ تو میں ضرور کروں گی. وہ واپس گئی اور میں سب بھول گئی, کچھ یاد نہیں. یہ تو آپ کی ایکسکیوز ہے, لیم ایکسکیوز, کیونکہ ابھی تو آپ نے یوٹیوب پہ جائیں, آپ کو 10,000 ایکسرسائزز ملتی ہیں, آپ روزانہ وہ لگائیں اور کریں. تو یہ تو ہم نہیں, اس پہ یہ چلنے والا نہیں ہے, نہیں مان رہے. اچھا, لائف کا کوئی ریگریٹ ہے آپ کو؟ ریگریٹ نہیں, کوئی خاص ریگریٹ نہیں ہے, لیکن کوشش. اور جو بعض ایسی چیزیں ہو گئیں جو, جیسے پہلے میرے اندر غصہ بہت تھا. اچھا. اب میں نے اس پہ کنٹرول کیا. اچھا. اسپیشلی کام کے ہی سلسلے میں, میڈز وغیرہ, پہلے میں ذرا سی بات پہ نہ وہ ہو جاتی تھی, ان چیزوں پہ ذرا کنٹرول کیا ہے. تو یہ ریگریٹس ہیں کہ کاش ایسا نہ ہو کرتی, کاش وہ نہ کرتی, چھوٹے موٹے. تو غصہ کس بات پہ آتا ہے آپ کو نارملی؟ مجھے غصہ عام طور پہ اس طرح, وہی جو میں نے کہا نا کہ خود کام کرنے کی عادت جس سے, پرفیکشنسٹ تو نہیں ہے آپ؟ آئی ایم ناٹ اے پرفیکشنسٹ, لیکن خود کام کیا ہے ہمیشہ. لندن جا کے ہمیں اچھی یہ تربیت مل گئی تھی, تو صاف برتن دھونے, ایک طریقے سے چیزیں رکھنی, یہ صفائی وہ چیز. اب آج کل جو ہمیں میڈز وغیرہ ملتی ہیں وہ لوگ بالکل آپ کی بات ہی نہیں سنتے, مطلب کچھ کر لو. تو وہ مجھے آ جاتا تھا کبھی کبھار. پھر میں نے اپنے کو سمجھایا کہ نہیں, غصہ کرنا نہیں چاہیے, اور وہ بھی بچے ہیں کسی کے, کیوں خواہ خواہ انہیں پھر تھوڑے سے پیسے دے کے اور خوب سنائیں. بالکل. تو کوئی ایسی عادت جو اب بھی آپ چاہیں میں چینج کرنا چاہتی ہوں اس کو؟ جو اب بھی چینج کرنا چاہتی ہوں, اس میں ایک تو یہی ہے کہ میں بہت بولتی ہوں. تو میں اکثر قسم سے میں سوچتی ہوں کہ نہیں, اب نیکسٹ ٹائم جہاں میں جا رہی ہوں نا, I'll be تھوڑا سا روک کے سنبھل کے. مگر نہیں, وہ پھر وہی ہو جاتا ہے بڑبڑ, اور آئی ریئلائز کہ میں نہیں چھوڑ پا رہی یہ چیز. اور آپ اپنی کس چیز پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہیں؟ پراؤڈ میں اپنے ماں باپ پہ بھی فیل کرتی ہوں. ہمیشہ دنیا سے وہی والی بات ہے کہ اپنے نہیں لیکن اوروں سے ہمیشہ تعریف سنی, والد کی بھی, امی کی بھی, اور اولاد پہ بھی اپنی. کیونکہ جیسے ابھی آپ نے رباب کا ذکر کیا, مجھے ہمیشہ اچھا ہی سننے کو ملتا ہے, اور بیٹا بھی ماشاءاللہ میرا ایسا ہے کہ کچھ ان کی اپنی نیچر بھی ہے. میں 100% اپنی تربیت نہیں کہہ سکتی, بچے کی اپنی ایک فطرت بھی ہوتی ہے, اور پھر ماں کی ٹریننگ اس کو اس طرح. تو یہ مجھے ہے, میں مطلب پراؤڈ آف دیم. اگر کھانے کے حوالے سے آپ سے پوچھا جائے کہ کوئی ایسا کوئی کھانا جو آپ کو پورا ہفتہ کھانا پڑے بغیر کمپلین کہ آپ کھا لیں گی خوشی خوشی, وہ کیا ہے؟ بریانی ایسی چیز ہے, کھا لیں گی پورا ہفتہ. ہاں. اور آپ خود کیا بہت اچھا پکاتی ہیں؟ جب شادی ہوئی میری تو میری والدہ بہت عمدہ نہاری بناتی تھی. اچھا. تو وہ امی نے مجھے ریسیپی بھیجی, اور میری ساس نے کہا کہ بھائی بنا کے ہمیں بھی کھلاؤ. تو وہ نہاری اچھی بنی, اتفاق سے تو سب نے بہت تعریف کی. اب وہ ایک طرح کی اسپیشلٹی ہو گئی کہ ہاں بھائی اچھا وہ تم عصمت کی نہاری, عصمت کی نہاری, حالانکہ وہ میری نہیں تھی اور امی کی بھی نہیں تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب پیکٹس نہیں ملا کرتے تھے, تو امی کہیں گئی ہوئی تھی اور ایک خاتون نے بنائی تھی, اور امی نے ان کی پوٹلی کھول کے مسالے چیک کیے تھے کہ کیا کیا ڈالا ہے. چلیں اب بالکل آخری کوشچن, اگر آپ کے اوپر کوئی فلم بنائی جائے تو اس کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ اس فلم کا ٹائٹل, چلیں آپ سجیسٹ کیجیے گا کہ اگر عصمت آپا کے اوپر کوئی فلم بنائی جائے تو اس کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے؟ ان کو تو نہیں سمجھ آ رہی. تھینک یو سو مچ عصمت آپا, آپ کے اتنے پریشیس ٹائم کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور آپ کی اتنی پازیٹیو انرجی کا, آپ کی بیوٹیفل اسمائل کا. تھینک یو سو مچ. ان کے بہت سارے انٹرویوز تو گو کہ نہیں آپ نے دیکھے ہوں گے, چند ہی دیکھے ہوں گے, لیکن ڈفرینٹ. آج میں نے سوچا کہ ان کی جو پرسنالٹی کی
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑا انسپائر کرتی ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ آپ تک ضرور پہنچائیے. تو مجھے ضرور بتائیے گا کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ، اور پلیز ضرور سجیسٹ کیجیے گا کہ آپ کن لوگوں کو چاہتے ہیں یہاں پر. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو پیارے پیارے سیلیبریٹیز ہیں ان کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے واک آف لائف ڈفرینٹ ہمارے جو سیگمنٹس ہیں ان سے بھی یہاں پر لوگوں کو بلایا جائے اور ان کی باتیں بھی آپ تک پہنچائی جائیں. تو ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت جلد ملیں گے ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.